তিনি আমাদের মাঝে শুভ আগমন করেছেন। সকলে বলেন মারহাবা। এটা হলো যার যার ঈমানের ব্যাপার। আজ আমাদের মাঝে আওলাদে রসুল, আওলাদে গৌসে পাক আগমন করেছেন। আমরা কি খুশি না বেজার? বলেন খুশি না বেজার? ওই যে এক মৌলবী বলেছিল যে বাংলাদেশে কোনো বাপের বেটা পয়দা হয় নাই। আপনাদেরকে বলি, 20 টাকা চিনেন তো? 20 টাকা চিনেননি? যেটা 20 টাকা ওইটাই, যেটা 150 এটাই আবার 150। এখন কেউ যদি বলে আমি 150 টাকা দিছি, আমি 150 মানি না, তে কি আক্কল না বেক্কল? কেউ যদি বলে 20 টাকা মানি, 20 টাকা, সে কি আক্কল না বেক্কল? তো তুমি যদি বাংলাতে বলি রাসূলে পাকের শুভ আগমনে তুমি খুশি না বেজার, সে কি বলবে? সে বলবে কি যে আমরা খুশি। তাহলে তুমি বাংলাতে যদি খুশি মানো, তাহলে আরবিতে ঈদ মানতে তোমার কি সমস্যা? তারা বলে 2 ঈদ ছাড়া কোনো ঈদ নাই। তারা কারণ ঈদুল ফিতরের মধ্যে সদকা লিল্লাহ ফিতরা পায়, ঈদুল আজহার মধ্যে গরিব দুঃখীর হক নিয়ে এরা মেরে খায়। এজন্য 2 ঈদ ছাড়া কোনো ঈদ দেখে না। ঈদে লাইলাতুল বারাত আছে না নাই? লাইলাতুল কদর আছে না নাই? ঈদে ইয়ামে আরাফা আছে না নাই? ঈদে বনি ইসরাইল রয়েছে, ঈদে হাওয়ারি রয়েছে। কোরআনুল কারিমে আমি এই কথা বলে আলোচনা শেষ করে দিব। ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট ওনার উম্মতেরা আরজ রাখছেন, হুজুর হাল ইয়াস্তাতিউ রাব্বুকা আই ইউনাজ্জিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা। ঈসা নবীর উম্মতেরা তার নবীকে বলল, হুজুর আপনি যে রবের দাওয়াত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত আমাদের মাঝে দিচ্ছেন, খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি? হাল ইয়াস্তাতিউ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, প্রশ্নবোধক। আপনার রব কি পারবে, এই সামর্থ্য কি, এবিলিটি আছে আমাদেরকে আসমানি খাবার দিতে? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনারা বলেন আছে না নাই? আল্লাহ পাকের সেই ক্ষমতা আছে না নাই? ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন আল্লাহর দরবারে, আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদান। সুবহানাল্লাহ। তারা কি কোরআন পড়ে না? পড়ে। বাবারা, মৌমাছি ফুলে যায়, ফুল বনে যায়, মৌমাছির স্পর্শে ফুলের থেকে মধু আসে। আর বিমরুল, বলা, বেঙ্গল আমরা বলি, এরাও ফুলের মধ্যে বসে, এদের বাসার মধ্যে বিষ পাওয়া যায়। ফেরকা বাতিলা কোরআন হাদিস পড়লেও এদের মধ্যে গুমরাহি ছড়াবে। আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত কোরআন পড়লে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আয়াতে আয়াতে আমার নবীর শান দেখতে পাই। ঈসা নবীর দোয়ার মধ্যে ঈদ শব্দ উল্লেখ আছে না নাই? তিনি শুধু ঈদ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বলেছেন ঈদ আল্লি আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা, পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলের জন্য ঈদ। ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে যারা ছিলেন তারা কি রুটির ভাগ পেয়েছে? আমরা যারা পরে আসছি, আমরা কি এখন জান্নাতি রুটি পাচ্ছি? পাইনি। তারপরেও ঈসা আলাইহিস সালাম ডিক্লেয়ার করেছেন আমাদের পূর্ববর্তী পরবর্তী সবার জন্য ঈদ হবে। বলতে চাই, তোমরা তো পেট পূজারি মৌলবী, তোমরা কি বুঝো না রুটি পায়া যদি ঈদ হয়, আরে রুটির কি মর্যাদা? কাবা ঘরের চেয়ে আমার নবী আফজল। काबातुल्लाह बेशक मुकद्दस घर है, अर्श अज़ीम अज़मत वाला है, कुर्सी अज़मत वाली है, लौह अज़मत वाला है, कलम अज़मत वाला है, आसमान बुलंद वाला है, फरिश्तों नूरानी मखलूकात है, हूरानी जन्नत यकीनन खूबसूरत हसीन है, लेकिन मेरे मुस्तफा से बड़ा और कोई नहीं। अल्लाह ने जिन जिन चीजों को पैदा किया, पैदा हुई तमाम चीजों से, सारी मखलूकात से मेरे मुस्तफा सबसे औला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अशरफ, सबसे अफदल, सबसे बुलंद बाला मेरे मुस्तफा। अगर अल्लाह ताला की जात सवा तो इस जात है, वो जात मेरे मुस्तफा की जात मुकद्दस है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौसुल आजम,
आला हजरत बोलें सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारी ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु, बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्से मुख्तसार। আমার নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো আল্লাহর পরে রাসূলুল্লাহর মর্যাদা। যেখানে রুটি পায়া তারা ঈদ ঈদ পালন করে, সেখানে রাহমাতুল্লিল আলামিনের আগমন কি ঈদ নাকি সকল ঈদের ঈদ? তিনি এসেছেন তৌহিদ কালেমা নামাজ রোজা আগমন করেছেন। আমরা নবীর আগমনে খুশি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আজকের মাহফিলকে কবুল করে। আজকে মেহমানে আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে আমি দোয়া আরজ করে আমি আজকের মতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে বিদায় আরজ করছি। সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। चेहरा बता रहा है आले रसूल है। सब बोले मरहबा। अब आप हजरात के सामने तकरीर पुर तनवीर से नवाजेंगे। हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हुए खानकाह जाज शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना कारी सैयद अहमद जमाल अल अशरफी अल जीलानी मद्दजिल्लुहुल आली आप हजरात के सामने तकरीर पुर तनवीर से नवाजेंगे। सब जोर से फरमाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सिलसिला अशरफिया, शाह जमाल अशरफ अल अशरफी अल जीलानी मद्दजिल्लुहुल आली। अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबील करीम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व औलियाए मिल्लतिहिल फ़िख़ाम ख़ुसूसन अला जद्दिना गौसिल अनाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व सादैक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना अलियन फी दरजातिक फातिमन फी तत्हीरातिक हसनन फी सिफातिक शहीदन फी तजल्लियातिक ज़ैनुल आबिदीन बि इबादातिक बाखिरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमातिक सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मोइनल मिल्लति वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए उम्मती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन وأزكى الصلاة وطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين المرشدين الهادين المهديين
وأصحابه الكاملين العارفين الصديقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ وائرلیس کالونی کیا ہے پہاڑتلی ڈگری کالج کے پاس منعقد اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میلاد پاک کی تو بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ میلاد پاک کی عظمت میں کیا بتاؤں، اس کی رفعت میں کیا بتاؤں، اس کی بلندی میں کیا بتاؤں۔ ارے وہ جو میلاد مناتا ہے وہ بلندی والا ہو جاتا ہے، وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ رفعت والا ہو جاتا ہے۔ تو جب میلاد منانے والوں کی یہ شان ہے تو خود میلاد پاک کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کون لگا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آیت پاک کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور میلاد پاک کی محفل ہے، اسی تعلق سے فرمائش بھی ہوئی ہے کہ میلاد پاک ہی کے تعلق سے کوئی کلام پیش کریں جس میں میلاد پاک کا ذکر ہو جائے۔ تو وہی کلام پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل اپنے انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا۔ ملاحظہ فرمائے، خاص توجہ چاہوں گا آپ تمامی حضرات کی، اور جو حضرات دور کھڑے ہیں آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی ادھر آ جائیں تاکہ میری نظر دائیں بائیں نہ جائے، سیدھے ہی سج رہے اور آپ سب دکھائی دیں، جہاں تک نظر جائے آپ دکھائی دیں۔ تو آپ سب سامنے آ جائیں، جہاں جس کو جگہ مل جائے پنڈال میں وہ بیٹھ جائے۔ نعت پاک ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے خاص طور سے جناب جاوید، جناب آزاد اور ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ میلاد پاک کی محفل منعقد کی ہے۔ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے اور اس پروگرام کے لیے مجھ سے کافی ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو میں نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا
اور آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، میلاد پاک کی خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے، حال دل کو، حال دل کو، حال دل کو سنانے میں مزہ آتا ہے، حال دل کو سنانے میں مزہ آتا ہے، حال دل کو، حال دل کو سنانے میں مزہ آتا ہے، حال دل کو سنانے میں مزہ آتا ہے، جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالات، نعرے غوثیہ، علی رسول راگومون، حضور خطیب اعظم راگومون، علی رسول راگومون، اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا، اہلاً سہلاً، علی رسول راگومون۔ ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے، 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 ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کروں کہ شان مشرفی جیسا مرشد ملا، شان اشرفی جیسا مرشد ملا، شان اشرفی شان مشرفی جیسا مرشد ملا، شان اشرفی جیسا مرشد ملا، ایسی نے
رحمت ملی اور کیا چاہیے. ایسی نعمت ملی اور کیا چاہیے. ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں لطف و راحت ملے اور کیا چاہیے. لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے. ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے. اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کروں. ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. فکر دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں، فکر دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں. ایسی دولت ملی اور کیا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان مخدوم اشرف. فکر دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں، فکر دنیا نہیں، فکر عقبا نہیں. ایسی دولت ملی اور کیا چاہیے. ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کروں کہ مجھ کو عزت ملی، مجھ کو شہرت ملی، مجھ کو عزت ملی، مجھ کو شہرت ملی اور جنت ملی اور کیا چاہیے. اور جنت ملی اور کیا چاہیے. ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے. اور یہ بھی مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا. اشرفی فیض اشرف ملا، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان مخدوم اشرف، حضور خطیب اعظم. اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا. اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے. بھائی جو اشرفی ہو گیا اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے.
الحمدللہ آج بھی بعد نماز مغرب بہت اشرفی ہوئے، بہت اشرفی بنے. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے وابستہ ہو، اس لیے کہ اشرفی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جو الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پہ ختم ہوتا ہے. الف سے شروع ہوتا ہے یہ پہ ختم ہوتا ہے، یعنی A to Z، الف سے یہ تک، الف سے یہ تک سب اسی میں. تو اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا، اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا، اشرفیت ملے اور کیا چاہیے. دیکھیں سلسلہ اشرفی ایسا سلسلہ ہے جس سلسلے میں سلسلہ چشتیہ بھی ہے اور سلسلہ قادریہ بھی ہے. یا لوگ قادری ہوتے ہیں یا چشتی ہوتے ہیں، یا قادری ہوتے ہیں یا چشتی ہوتے ہیں، مگر جو اشرفی ہو جاتا ہے وہ قادری بھی ہو جاتا ہے، چشتی بھی ہو جاتا ہے. دونوں کا فیضان اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے. والحمدللہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تو شان ہی الگ ہے. انہیں تو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور محبوب یزدانی کے لقب سے نوازا ہے. الحمدللہ. اور ہم آپ اسی سلسلے میں، یہ غوث کا بھی فیضان ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی فیضان ہے، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. الحمدللہ. اسی لیے اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا، اے کلیم اشرفی فیض اشرف ملا، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے. اشرفیت ملی اور کیا چاہیے، ان کی الفت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک صلی محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. الحمدللہ میلاد پاک کی محفل ہے. ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میلاد شریف میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ بلندی والا ہو جاتا ہے، وہ رفعت والا ہو جاتا ہے، وہ درجات والا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میلاد پاک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے میلاد پاک کا ذکر خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آ گیا.
میلاد پاک کی عظمت بعد میں سمجھیے گا، میلاد پاک کی رفعت بعد میں سمجھیے گا، میلاد پاک کا مرتبہ بعد میں جانیے گا۔ پہلے یہ جان لیجئے جو میلاد پاک مناتا ہے اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا بلندی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے امام جن کی تفسیر کی عظیم کتاب جلالین شریف، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، جلالین تفسیر کی عظیم کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اپنے بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور غیروں کے بھی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ بنا اس کتاب کو پڑھے کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد عالمیت کی سند حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میلاد پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ما من بیت او مسجد او محلت قرئ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حفت علیہم الملائکہ، کہ جس مکان میں، جس مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائی جاتی ہے تو فرشتے اس محفل پر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، فرشتے اس محفل پر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ پوچھئے یہ میلاد منانے والوں وہ حفت کے معنی گھنا سایہ، گھنیرا سایہ، ایسا سایہ کہ بال برابر بھی جگہ نہیں ہوتی، بال برابر بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو جو میلاد پاک مناتا ہے اس کے سر پر فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جو میلاد پاک مناتا ہے یا میلاد پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے، اسی لیے میں نے جو ادھر ادھر بیٹھے تھے اسی لیے میں نے کہا کہ پنڈال کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے، اگر آپ بھی فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے آنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کی جہاں چاہے بیٹھے۔ تو یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائی جاتی ہے وہاں فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم ہمارا جشن میلاد نہیں تو بیٹھے ہیں، میلاد شریف کی محفل میں ہی تو بیٹھے ہیں، تو یقیناً ہم فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ہم آپ اس وقت فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا میں جو میلاد پاک مناتا ہے، دنیا میں جو میلاد پاک مناتا ہے تو فرشتوں کے پر ان کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور کل میدان محشر میں جب میلاد منانے والے پل سراج سے گزریں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر بچھا دیں گے، تو میدان محشر میں فرشتے کا پر پیر کے نیچے جب میلاد منانے والے، میں میلاد منانے والوں کی شان بیان کر رہا ہوں، میلاد کی تو شان بہت سنتے رہتے ہیں، علماء کرام میلاد پاک کے تعلق سے بہت بیان، آج میلاد منانے والوں کی شان بیان ہوئی، ان کی کیا عظمت ہے۔ تو جو دنیا میں میلاد پاک مناتا ہے، جو دنیا میں میلاد پاک مناتا ہے تو فرشتوں کے پر ان کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جب میدان محشر میں وہی میلاد منانے والے گزریں گے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر بچھا دیں گے، اپنا پر بچھا دیں گے۔
اچھا ایک بات غور کرنے والی ہے، ایک بات سوچنے والی ہے، اور آپ حضرات بھی سوچیں کہ دنیا میں جو میلاد مناتا ہے اس کے سر کے اوپر پر ہوتا ہے، اور آخرت میں میدان محشر میں جب پل صراط سے گزریں گے تو وہاں پیر کے نیچے پر۔ تو دنیا میں اوپر پر فرشتوں کا پر، دنیا میں اوپر اور آخرت میں نیچے، دنیا میں اوپر آخرت میں نیچے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ دنیا میں اوپر پر کیوں، آخرت میں نیچے پر کیوں؟ تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بلائیں، دنیا میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ اوپر سے نازل ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ اوپر سے نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو میلاد پاک مناتا ہے ان کے اوپر پر ہوتا ہے، اور کل میدان محشر میں جب پل صراط سے گزریں گے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام اپنا پر پیر کے نیچے بچھا دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں بلاؤں کا خطرہ نیچے سے ہے، جہنم ہے نیچے، پل صراط کے نیچے، تو وہاں نیچے پر ہے۔ تو کیا مطلب کہ میلاد منانے والے دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ ہیں، آخرت میں بھی بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، حضور خطیب اعظم، حضور جمال ملت۔ نہ انہیں بلاؤں کا خطرہ دنیا میں ہے نہ آخرت، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ رہیں، آخرت میں بھی بلاؤں سے محفوظ رہیں، تو میلاد پاک دھوم دھام سے منائیں، میلاد پاک دھوم دھام سے منائیں، چاہے اپنے محلے میں منائیں، چاہے اپنی مسجد میں منائیں، چاہے اپنے گھر میں منائیں۔ اگر آپ میلاد پاک کی عادت ڈال لیں گے تو آپ دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی بلاؤں۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام فرما رہے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی کوئی عام مولانا یا عام عالم نہیں فرما رہا ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جلالین شریف پڑھ کر لوگ عالم و فاضل ہوتے ہیں۔ تو آؤ فرمائیں میلاد پاک کی کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، اور میلاد پاک کے تعلق سے کچھ بیان کرنا تھا، مگر میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں نبی کی شان بیان کرنا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک پر ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو معلوم ہوا